अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान की फड़कती हुई जमहूरियत जो है वो रोज़ नए गुल खिलाती है। आज जो खबरें हमने देखी, आप लोगों ने भी देखी होंगी। उसमें कौमी असम्बली का इजलास था, केपीके की सूबाई असम्बली का इजलास, उसकी कार्रवाई, साथ साथ महमूद खान अचकजई और जुनेद अकबर साहब की धुआंधार तकारीरें, MQM के लीडर मुस्तफ़ा कमाल समेत जो दीगर उनके राब्ता कमेटी के मेंबरान हैं जो अब कौमी असम्बली में पहुंच चुके हैं, उनका एहसन इकबाल के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे दस्तखत, और उसके साथ साथ कराची में हल्की फुल्की बारिशें, मगर कराची की बदहाली, और साथ साथ जो है कराची में जो वाटर टैंक माफिया है, और साथ साथ जो बदअमनी है, और साथ ही हरीपुर में एक शिया मस्जिद पर पाबंदी का मुतालबा और तकफीरी नारों से हम अपने आज की गुफ्तगू करेंगे थोड़ी सी। तो सबसे पहले तो MQM का MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एक मजाक भी ऐसा जो भोंडा हो चुका है, एक ऐसा मजाक जिस पे हंसी भी नहीं आती है। गुस्सा आना तो बहुत पहले खत्म हो चुका। ये MQM जो है पाकिस्तान, मेरी समझ से बात बालातर है, ये कराची वालों को बेवकूफ़ समझते हैं। ये कराची वाले वाकई बेवकूफ़ हैं, अल्लाह बेहतर जानता है कि ये 35 साल से सिर्फ अब तक ये मुआहिदा नहीं है इनका, इससे पहले तक, यानी जो पिछली PDM की हुकूमत थी तब तक ये मुआहिदे करते थे। PTI से मुआहिदा किया, शहबाज शरीफ से मुआहिदा किया, उससे पहले बेनज़ीर, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, सबसे मुआहिदे किए हैं। सबसे पहला मुआहिदा इनका 1988 में था, जो GA कराची यूट्यूब चैनल जो है उसमें आप चले जाइए, MQM के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा कि उसके अंदर मैंने हाशिए लगाए हुए हैं, निशानदेही की हुई है। एक चरबा मुआहिदा था जिसकी एक शक पे भी अमल नहीं हुआ। फिर नवाज शरीफ आए 1990 में, फिर मुआहिदा हुआ, कुछ नहीं हुआ। होते होते अभी आखिरी मुआहिदा इनका PDM से हुआ था, कुछ नहीं हुआ। उससे पहले PTI से हुआ था, कुछ नहीं हुआ। अब उन्होंने कहा भाई मुआहिदा नहीं करना, कोई नया नाम दिया जाए, तो उन्होंने नाम दिया है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। हालांकि कराची वाले तो पढ़े लिखे हैं, उनको समझना चाहिए कि मुआहिदा तो फिर भी एग्रीमेंट होता है जिसको आप कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। MQM ने कभी भी कोई अपना मुआहिदा कोर्टों में चैलेंज नहीं किया। कराची वालों के पास टाइम नहीं है, वो TV के टिकर देखते हैं, पान खाते हैं और मस्त रहते हैं। उन्होंने 18वीं तरमीम जैसी छुरी अपने गर्दन पे चलने दी, मगर मजाले कभी सवाल किया हो तो ये बेचारे कहाँ पूछ सकते हैं। ये तो वोट देने के आदी हैं। अल्ताफ भाई को इन्होंने अपना भाई और फिर बाप बनाया, उसके बाद सवाल कभी नहीं करते। ये सारे अच्छे मिजाज के लोग हैं, और ये जो है सवाल नहीं करते। ये जो भाई ने कह दिया, जो बाप ने कह दिया, बस मान लेते हैं, ठीक है। तो कभी नहीं पूछा कि भाई ये जो तुमने एग्रीमेंट किए, इतनी बार किए, 88 में किए, मुस्तकिल करते आ रहे हो, और भाई कोर्ट में क्यों नहीं जाते हो? ये धोखाधड़ी है ना। कोई एग्रीमेंट को पूरा ना करे तो कोर्ट में जाकर उसका गिरबान पकड़ा जा सकता है, मगर ये गिरबान कैसे पकड़ेंगे? क्योंकि इनको बताया जाता था, जब भी इन्होंने मुआहिदा किया, चाहे बेनज़ीर से किया 88 में, नवाज शरीफ से 90 में किया, या अभी PDM से पिछले 2 साल पहले किया, या 4-5 साल पहले इमरान खान से PTI में किया, सब हर बार इनको बताया गया कि देखो भाई ये तुम्हारे लिए हम कर रहे हैं, इसकी हैसियत कुछ नहीं है। इन्होंने कहा कि सरकार हमें अपनी कौम को बेवकूफ़ बनाना है, उस कौम से हमें वोट लेने हैं ना, हम तो कंगले लोग हैं। जब तक वोट ना मिले, हम असेंबली में नहीं आए, हम वजीर ना बने, तो हमारा तो रोजगार नहीं है ना। हम तो टूटी हुई चप्पलों वाले लोग थे। हमारा तो कायद जो था वो चंदे पे उसने जिंदगी गुजारी थी, ठीक है। अब माशाल्लाह वो बहुत रईस हो गया है चंदों से, भत्तों से। तो हमारा तो भाई काम ही है चंदे भत्ते, या हम छोटा मोटा बड़ा करप्शन हम नहीं करते, हमारी औकात ही नहीं है। MQ वाले मेरे अपने ख्याल ये कहते होंगे कि भाई जरदारी साहब बड़ा करप्शन करते हैं, नवाज शरीफ साहब बड़ा करप्शन करते हैं। हम तो भाई चिल्लड़ बचाते हैं, चंद हजार, चंद लाख, चंद करोड़ बस।
اربوں کا کام تو یہ باقی لوگ کرتے ہیں، تو ہمیں اپنا کام کرنے دیجئے، مگر اس قوم کو بیوقوف بنانا ہے۔ یہ پان کھا کر، گٹکا چبا کر یہ خوش ہو جاتی ہے، تو ہمیں ایک معاہدہ دے دیا کریں بس۔ اچھا، اس دفعہ مصطفیٰ کمال صاحب نے ہوشیاری کی، انہوں نے کہا انگریزی میں لکھو اب، ٹھیک ہے، میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ، یعنی میمورینڈم کہتے ہیں یادداشت، انڈرسٹینڈنگ کہتے ہیں ایک سمجھداری، ٹھیک ہے، سمجھ آ جانا۔ کیا کہیں گے انڈرسٹینڈنگ کو؟ آپ کو کہتے ہیں نا کہ کیا تمہیں سمجھ میں آ گئی بات، ڈو یو انڈرسٹینڈ؟ سو انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ سمجھ آ جانا۔ تو کوئی بھی بات ایم کیو ایم نے سمجھائی ان کو، ان کی نون لیگ والوں کی سمجھ میں آ گئی، تو انہوں نے کہا بھائی اب سمجھ میں آ گئی تو اس کی یادداشت بھی بنا لیں، دستخط کر لیں، ہمیں اپنے کارکنان کو دینی ہے، یہ کارکنان خوش ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ ورنہ اگر ہوشیار ہوں تو اس معاہدے کی کاپی لے کر اس پہ پان رکھ کے بیچیں، اس سے زیادہ تو اس کی حیثیت نہیں ہے۔ تو وہ جذباتیت میں بات کر رہے تھے مصطفیٰ کمال صاحب کھڑے ہو کے، تو احسان اقبال میں کسی ننھے بچے کو جیسے نہیں بٹھاتے، بیٹھ جا بیٹھ جا، اور چھوٹے بیٹھ جا، زیادہ جذباتی نہ ہو، یہ کھیل ہے ہمارا، تو بھی جانتا ہم بھی جانتے، تو جذباتی نہ ہو، بیٹھ جا، بیٹھ کے بات کرتے ہیں، یہ ایسی ڈرامے بازی ہے۔ تو وہ ایم کیو ایم نے، مصطفیٰ کمال صاحب نے ڈرامے بازی وہاں پہ کی ہے، کیونکہ ان کو مل کچھ نہیں رہا، ٹھیک ہے، ملے گا بھی تو کیسے ملے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ سندھ میں ان کی ضرورت نہیں ہے، اور وفاق میں بھی ان کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وفاق میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کافی حکومت بنانے کے لیے۔ اچھا، اب یہ جب یہ بڑے ترم خانی کے ساتھ، ہم نے تو صرف اب چونکہ اب تو وزارتیں نہیں مل رہی، گورنر بھی پتہ نہیں ملے نہیں ملے، ملنی تو چاہیے، میں تو بار بار کہتا ہوں حق ہے ان کا، یہ تو کم سے کم ملنی چاہیے نا ان کو، لیکن اگر وہ بھی نہیں ملتی تو ان کی شکلوں پہ لعنت ہے۔ مگر یہ ہے کہ یہ جو کہتے ہیں نا ہم تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ ترامیم ہو جائے۔ ابے یہ بتاؤ ترامیم کیا پی ٹی آئی کے بغیر ہوں گی؟ تم نے پی ٹی آئی کو غلیظ ترین گالیاں دی ہیں، ٹھیک ہے، تو پی ٹی آئی تمہارے لیے جو ہے کیا نام ہے ترمیم کرے گی؟ تم نے پچھلے سال، میں 10 دفعہ پہلے بتا چکا ہوں کہ پی ٹی آئی کی ایک لیڈر ہے، انہوں نے بل پیش کیا تھا، جب میں نے ان لوگوں سے کہا تھا کہ بھائی اس کو تم پی ڈی ایم پہ زور ڈالو، پی ٹی آئی بل پیش کر رہی ہے، پچھلے سال کی بات ہے جولائی میں، پی ڈی ایم سے کہو کہ اس بل کو اپروو کرا دیں، نہیں کرایا تھا، چونکہ ان کو بھی معلوم ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ نہیں کریں گی، یہ صرف زبانی جمع خرچ ہے کراچی والوں کو بیوقوف بنانے کے لیے، اور جو بننے والے ہیں وہ بن رہے ہیں بیوقوف ایم کیو ایم کے ہاتھوں، اور ایم کیو ایم یہ ابھی کام نہیں کر رہی ہے، یہ ایم کیو ایم کام 1988 سے کر رہی ہے، 1988 سے کر رہی ہے، یہ ایک ہی کام کر رہی ہے، کوئی فرق نہیں پڑا، ٹھیک ہے، یہ اپنے باپ سے قائد بانی سے الگ ہو گئے ہوں گے، لیکن یہ درس وہی ہے، یہ ان کے باپ بانی کا ہی درس ہے کہ اس قوم کو بیوقوف بناؤ، ان سے ووٹ لو، ان پہ قبضہ رکھو، ان کے شہری وڈیرے بن جاؤ، تو یہ اپنے باپ کے فرمان پر، اسی کی ترکیب پر چل رہے ہیں۔ اور پی ٹی آئی کے تو آپ اب اگلے قدم پہ آتے ہیں، انہی سے تسلسل جوڑتے ہیں کہ جنید اکبر صاحب جو ہیں، انہوں نے بڑی دھواں دھار تقریر کرتے ہوئے ایک بہت زبردست جملہ کہا، جو تھپڑ ہے ایم کے والوں کے منہ پر، کہ ہمیں ہمارے ووٹر نے قانون سازی کے لیے نہیں بھیجا ہے، ہمیں یہاں اس لیے بھیجا ہے کہ ہم عمران خان کو رہا کرائیں، اور ہم یہاں اس لیے آئے ہیں کہ جو لوگ جعلی مینڈیٹ لے کر بیٹھے ہیں، ان کے پچھواڑے پہ لات مار کر ان کو اس کیا کہتے ہیں ایوان سے ہم باہر کریں، اور اس ایوان کی حقیقی بالادستی قائم کریں۔ تو لو بھائی، تمہاری بھینس گئی پانی میں، پی ڈی ایم تو پہلے بھی نہیں کرتی، ٹھیک ہے، پی ٹی آئی کو انٹرسٹ تھا پچھلے سال تک، وہ قانون سازی کے موڈ میں نہیں ہے، وہ تو تمہیں گھر بھیجنا چاہتے ہیں، تم کو، نون لیگ کو، پیپلز پارٹی کو، تو یہ تم جو ہو کٹ پتلی بنے ہو، استعمال ہوئے ہو، اور کچھ نہیں ہے۔ اور بڑی سخت تقریر کی جنید اکبر صاحب نے، ایسے محمود خان اچکزئی نے۔ محمود خان اچکزئی صاحب جو ہیں وہ ذہنی بیمار ہیں، ہمیں ان پہ ترس کھانا چاہیے، ہمیں ان کی ذہنی پستی پہ جو ہے بس عیادت ہی کر سکتے ہیں۔ مطلب اتنا بدبودار متعصب شخص مجھے لگتا نہیں ہے سندھ میں کوئی نسل پرست بھی ہوگا، یعنی اردو بولتا رہا مستقل، ٹھیک ہے، بھائی تو پشتو بول لیتا، انگریزی بول لیتا، اردو ہماری زبان ہے، کراچی والوں کی زبان ہے، ٹھیک ہے، تو پشتو بول،
مگر اردو بولتے ہوئے اس کو کون یاد آئے؟ اس کو یاد آئے سندھی، اس کو یاد آئے بلوچ کہ فوج نے ان کے ساتھ زیادتی کی ہے، ان کے بندے مارے، پشتونوں کے بندے مارے، حتیٰ کہ پنجابیوں کو بھی کہا کہ ان کے بندے مارے۔ پنجابیوں کتنے بندے مارے گئے؟ پی ٹی آئی کے ابھی مرے نا کتنے، 20-22۔ ایم کیو ایم کی سے جب آپریشن ہوا، ایک نہیں 3-4 بار ہوا ہے، تو جناب اسی پاکستان کے ادارے نے ہزاروں مہاجروں کو مارا ہے، ہزاروں اردو بولنے والوں کو مارا ہے۔ تو اچکزئی اتنا بدبودار ہے، اتنا غلیظ آدمی ہے، اتنا متعصب ہے، اتنا شیطان ہے کہ اس کے منہ سے نہ اردو بولنے والا نکلا، نہ کراچی والے نکلا، نہ ایم کیو والے نکلا، بالکل جیسے تعلق نہیں ہے، پاکستان میں نہیں ہے، اس کے نزدیک ان کا وجود نہیں ہے، جو اس نے اپنی تقریر میں بات کی ہے۔ اور یہ بے غیرت، یہ جو کراچی کے ووٹ لے کر گئے میں لائن سے بے غیرت جو بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر، آپ تصویریں دیکھ لیجئے، فاروق ستار سب سے بڑا بے غیرت، ٹھیک ہے نا، اور دیگر جتنے بے غیرت بیٹھے ہوئے تھے، مجالے انہوں نے اس چیز کو نوٹ کیا، ندیم رضوی نے نوٹ کیا، اور بڑا غصہ آیا، مگر کیا کر سکتا ہوں۔ تو اس پیغام کے ذریعے بتا رہا ہوں کہ اچکزئی اتنا بدماش آدمی ہے کہ اس کو کراچی والوں کے ساتھ فوج کا کیا گیا ظلم نظر نہیں آیا۔ بدقسمتی سے ٹویٹر پہ ابھی تک وہ جو لندن میں بھگوڑے موجود ہیں اور ان بھگوڑوں کے جو چاہنے والے ہیں، کسی نے بھی اس اچکزئی کی بکواس کی مذمت نہیں کی۔ اب اس کراچی والے پوچھیں، یا تو سنی نہیں ہے تقریر انہوں نے، سنی ہے تو بعد میں کریں، مگر میں اس کو قابل مذمت سمجھتا ہوں۔ اچھا، اس کے بعد ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ کراچی، مظلوم کراچی، بے کس کراچی، بے سہارا کراچی، بے وقت کراچی، وہ کراچی جس کو سب نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں، وہ کراچی جو سب کو پال رہا ہے، وہ کراچی جو پورے پاکستان کا باپ ہے، وہ کراچی جہاں پر بانیان پاکستان رہتے ہیں، یعنی پاکستان بنانے والے جو پاکستان کے خود باپ ہیں وہ رہتے ہیں۔ اس کراچی کا حشر نشر بگڑا ہوا ہے۔ تھوڑی سی بارش ہوئی ہے، سوشل میڈیا پہ جو ویڈیوز آ رہی ہیں، جی چاہتا ہے انسان جو ہے نا وہ کیا کرے، سمجھ میں نہیں آتا، بہت غصہ آتا ہے۔ کراچی کی قیادتیں جو ہیں وہ بارش کے بعد خاموش نظر آئیں، الیکشن ہو چکا، اب جو ہے اپنے نعیم الرحمان صاحب اور ان کی جو پلٹن جماعت اسلامی کی ہے، ابھی تک تو نظر نہیں آئی، کئی گھنٹے گزر چکے۔ ایم کیو ایم کے جو دوسرے درجے کی قیادتیں ہیں، ایم پی ایس نظر آئے، خاص طور پر کیا نام ہے، ریحان اکرم مرزا، اور بھی 2-1 لوگ جو ہیں جو سربکف نظر آ رہے ہیں گلیوں میں، ان کو سلام ہے۔ مگر میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، تم کیا کراچی کے کیڑے مکوڑے ہو کہ جب بھی بارش ہوتی ہے، گندا پانی آتا ہے، تم باہر نکل آتے ہو، اپنا کام کرتے ہو؟ میں یہ نہیں کہہ رہا، کبھی اس ایم کیو ایم کی جو اول درجے کی قیادت ہے اس کے گریبان میں ہاتھ کیوں نہیں ڈالتے؟ ان سے پوچھتے کیوں نہیں ہو کہ تم لوگوں نے 18ویں ترمیم کر کے اس کراچی کو برباد کیوں کیا؟ فاروق ستار کا گریبان کیوں نہیں پکڑتے ہو؟ حیدر رضوی کا گریبان کیوں نہیں پکڑتے ہو؟ یہ تمہاری جو تباہ حالی ہے اس کے ذمہ دار جو ہے یہ 18ویں ترمیم ہے۔ آج اس ایم کیو ایم کی سرپرست فوج ہے، اگر 18ویں ترمیم نہیں ہوتی تو بآسانی آپ فوج کو پش کر سکتے تھے کہ جناب کراچی کے لیے بجٹ دیا جائے۔ خالد مقبول عمران خان کو پش کر سکتے تھے کہ کراچی کا بجٹ دو، مگر جب سے 18ویں ترمیم ہوئی ہے کوئی چیز پیپلز پارٹی کے وزیر اعلیٰ کے ویل سے نکل کر نہیں آ سکتی، وہ فلٹر بنا ہوا ہے، وہ کچھ نیچے آنے ہی نہیں دیتا، اور اسی لیے ترمیم کا رونا روتے ہیں، لیکن ترمیم ہو نہیں سکتی، چونکہ جن کمینوں کے ساتھ یہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ کمینے نون لیگ والے ہیں اور پیپلز پارٹی والے ہیں جو کبھی بھی ترمیم نہیں ہونے دیں گے، اور یہ موقع ان کے پاس پچھلے سال تھا، انہوں نے گنوا دیا۔ تو کراچی تباہ و برباد ہے، کراچی کے لیے دعائیں خیری کی جا سکتی ہے، اور کراچی والے بٹے ہوئے ہیں آپس میں، وہ ان کا کوئی کوارڈینیشن نہیں ہے۔ امریکہ کے اندر جس اسٹیٹ میں رہتا ہوں خود، میری لینڈ میں، اور یہاں ڈی سی بہت قریب ہے، مہاجروں کی ایک بڑی تعداد ہے، کراچی والوں کی بہت بڑی تعداد ہے،
جو کہ اسپتال ضرور بنانا چاہتے ہیں، اس کے لیے فنڈ ریزر کرتے ہیں، اس اسپتال میں کون آتا ہے؟ کراچی والے تو اتنے نہیں جاتے، تو پھر وہاں اپنا پیسہ کیوں پھونک رہے ہو؟ اور کراچی کو اسپتالوں کی ضرورت کم ہے، کراچی کو ضرورت ہے تعلیم کی، کراچی کو ضرورت ہے روزگار کی، کراچی کو ضرورت ہے اس حکومتی فنڈز میں حصہ ملنے کی، اور وہ ملے گا جب آپ ایڈوکیسی کریں گے، اپنے شہر کی وکالت کریں گے۔ فلاحی کام جو ہے نا، جب پوری قوم فلاحی کام پہ لگ جائے تو وہ ایک بیماری ہے، اور میں اس بیماری سے دور رہتا ہوں۔ شعور جب تک بیدار نہیں ہوگا، اس قوم کا شعور 85-86 میں بیدار ہوا تھا، مگر غلط انجیکشن لے لیا تھا، وہ انجیکشن MQM کا تھا، اس نے اس قوم کو ICU میں پہنچا دیا۔ اب ضرورت ہے کہ ایسا شعور ڈیولپ ہو کہ جن کو احساس ہو کہ ہمیں گالم گلوچ کرنی ہے تو اس کے کیا نتائج ہوں گے، ہم مذاق اڑا رہے ہیں تو اس کے کیا نتائج ہوں گے، ہم کس کا ساتھ دیں تو کیا نتیجہ نکلے گا۔ کراچی والوں میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو گئی ہے۔ ایک طبقہ جو ہے وہ دیوانہ ہے اسی لندن کے بھگوڑے کا، جو بزدل ترین آدمی، جو اپنے شہر کو چھوڑ گیا، اپنے ملک کو چھوڑ گیا، اپنے بندوں کو مروا دیا، انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ کتنی بار اسمبلیوں میں بیٹھی رہی ہے MQM۔ مجال ہے جس طریقے سے جنید اکبر نے اپنے چند شہیدوں کی وکالت کی، جس طریقے سے چند زخمیوں کی وکالت کی، اور جس طریقے سے اس نے اسمبلی میں تھریٹ کیا ہے، مجھے ایک تقریر دکھا دی جائے MQM والوں کی، میں چیلنج دے رہا ہوں، سوائے لفاظی کے، شاعری کے اور کچھ نہیں ہے۔ لمبی لمبی تقریریں، بے مقصد تقریریں۔ کبھی 30 ستمبر کے سانحے کے لیے انہوں نے کمیشن بنوایا، کبھی علی گڑھ قصبہ کالونی کے شہیدوں کے لیے کمیشن بنوایا، کبھی انہوں نے کیا کہتے ہیں حیدر چوک پہ جو واقعات ہوئے تھے، میئر حیدرآباد آفتاب احمد شیخ کو گولیاں لگی تھی، اس پہ کمیشن بنوایا۔ مہاجروں اور کراچی حیدرآباد والوں پر بے پناہ سانحات گزرے، مگر اس MQM نے کچھ نہیں کیا۔ اور PTI والے جو ہیں اپنے ایک واقعے 9 مئی پہ وہ ایسی دھمکیاں دے رہے ہیں کہ ایوان لرز رہا تھا، جبکہ 12 مئی جب ہوئی تھی، میرے خیال میں 2007 کی بات ہے نا، یہ MQM والے دبکتے پھر رہے تھے، کروایا فوج نے تھا، فوجی جنرل کے کہنے پہ کیا تھا انہوں نے، مگر سارا الزام ان پر اگلے 10 سال تک رہا۔ اتنے بیوقوف لوگ، اور آج بھی کراچی والوں کو اکثر کو یہی لوگ بھاتے ہیں۔ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت غائب ہے۔ سوچئے، آپ آج سوشل میڈیا اٹھا لیجئے، عمران خان کو گالیاں ہیں، عمران خان کا مذاق ہے، PTI کے ساتھ جو ہے تمسخر ہے۔ کیوں ہے بھائی؟ تمہارا والی و وارث کون ہے اس ملک میں؟ اچھا جی، تمہیں گھاس نہیں ڈالتا، زرداری تمہیں گھاس نہیں ڈالتا، نون لیگ تمہیں گھاس نہیں ڈالتی، تمہارے اپنے لوگ جو ہیں وہ کٹ پتلی ہیں، تم میں اتنی نرگسیت کیوں ہے؟ مجھے بتائیے نا، یہ نرگسیت کہلاتی ہے، دماغ خراب ہے، پاگل ہے۔ یہ کراچی والوں پہ پاگل پن کیوں سوار ہے؟ لیڈروں کو بھی یہ حال ہے۔ میں آفاق احمد صاحب کا ایک انٹرویو تھوڑا سا کلپ دیکھ رہا تھا، وہ فن خانی بے وقوفی، کراچی کا مزاج ہے ہمارے لوگ غلام نہیں بن سکتے، کراچی والے کو آپ غلام نہیں بنا سکتے۔ ابے بھائی، پہلے غلامی جا کے پڑھ تو لے، تو میرے جان، تو اتنا بڑا لیڈر بنتا ہے، تم غلام ہو، اب بنائے گا تمہیں کون؟ تم غلام ہو چکے۔ آج کے ترقی یافتہ دور میں یہی غلامی ہے جو تم کر رہے ہو۔ اب تمہارے پیروں اور ہاتھوں میں زنجیریں باندھ کر، کوڑے مار کر جو کام لیا جاتا تھا احرام مصر بناتے ہوئے، آری بات سمجھ میں، وہ دور چلا گیا، وہ غلامی زنجیروں والی چلی گئی۔ زنجیریں کسی کو نہیں پہنائی جاتی۔ آفاق احمد صاحب، آپ ٹیکس دینے والے غلام ہیں۔ آپ کی پاکستان میں شہریت 3 درجے کی ہے۔ یہ بلا وجہ کی نرگسیت کو چھوڑ دیجئے، آپ عملاً غلام ہیں۔ آپ جیسے لیڈر ہمت نہیں کر سکتا کہ کراچی سے اسلام آباد ایک احتجاجی لانگ مارچ کر سکے، یہ غلامی کی نشاندہی ہے۔ کہنے کو آپ نے لفاظی کی ہے بہت الیکشن میں، اندر سے آپ اسی کیا کہتے ہیں عسکریت کے اشاروں پہ چلنے والے آدمی ہیں، الگ نہیں ہیں آپ۔ میں پہلے ایک ویلاگ پورا آپ پہ بنا چکا ہوں، یہ مت کیجئے۔ قوم سے سنجیدہ ہو جائیے تو شاید اس قوم کے بچنے کی امید ہو۔
اور اس قوم کو بچنے کا واحد راستہ جو ہے کراچی کے پٹھان، پنجابی، اردو بولنے والے، سندھی بولنے والے، بلوچ بولنے والے، ان سب کا ایک ایسا اتحاد جو کراچی کے لیے ہو، جو کراچی کے مستقل رہائشی ہیں، تب بات چلے گی. اور پی ٹی آئی اس وقت واحد طاقت ہے کہ جو کراچی کو میں سمجھتا ہوں بچا سکتی ہے. تو اپنی نرگسیت کو چھوڑیے، پی ٹی آئی کا اپنے لیے ساتھ دیجیے. پی ٹی آئی سے آپ سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، آپ کو شاید ہو جائے. اور شاید میں نے لفظ استعمال کیا ہے چونکہ سندھ کا جو نسل پرست ہے بہت ہوشیار ہے. وہ جیسے ہی عمران خان اگر طاقت میں آئے گا تو اس کے گرد وہ نرغہ ڈال دیں گے. اور آپ کے اتفاق سے جو لیڈرشپ تھی، اول تو پہلے بھی اس میں جان نہیں ہے، جو تھوڑی بہت تھی علی زیدی اور وہ عمران اسماعیل اور فردوس شمیم نقوی، پہلے بھی وہ کراچی پرست تو تھے نہیں، ٹھیک ہے نا، ٹوپیاں پہن کے وہ بھی وہی ٹوپی ڈرامے کرتے تھے جو ایم کیو ایم نے کیے ہیں. اب وہ تو ویلی کھڈے لائن لگ چکے ہیں. تو ضرورت اس وقت یہ کراچی کے جو لوگ ہیں اپنی لیڈرشپ ابھاریں تاکہ جب بھی عمران خان طاقت میں آئے تو کراچی کے لیے کچھ کر پائے. میں پہلے کہہ چکا، مجھے امید نہیں ہے، میں پی ٹی آئی کا عمران خان کا بندہ نہیں ہوں، لیکن مجھے یہ نظر آتا ہے جیسے میتھمیٹکس کا فارمولا ہوتا ہے نا، آپ کیا کہتے ہیں جو منہا کرتے ہیں چیزوں کو، سبسٹریکشن کے اصولوں پر آپ رزلٹ تیار کرتے ہیں، سبسٹریکٹ کرتے جائیے تو عمران خان ہی بچتا ہے. فوج آپ کے لیے کچھ نہیں کر رہی، آپ نے دیکھ لیا، ٹھیک ہے نا. 2013 سے مصطفیٰ کمال بیچارہ سیٹ ہی لے کے بیٹھا ہے اسمبلی میں. مہاجروں کو اور کراچی والوں کو تو کچھ نہیں ملا، نہ متحدہ پاکستان سے ملا کچھ، ٹھیک ہے. ادھر جو ہے کیا کہتے ہیں پیپلز پارٹی تو آپ کو نگل لینا چاہتی ہے، نون لیگ کو پرواہ نہیں ہے. تو صرف پی ٹی آئی واحد رہ گئی ہے جس کو آپ کو ایک بار اور موقع دینا ہے کہ 2/3 اکثریت اس کی آ جائے. پچھلی بار نہیں تھی تو شاید وہ کچھ کر لے، جس کی امید مجھے بہت زیادہ نہیں ہے، مگر اس کے علاوہ اور کسی پہ امید کوئی اور ہے ہی نہیں جو امید ہو. اپنا خیال رکھیے، خدا حافظ.